तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको सूरतुल कुरैश का वो अमल बताते हैं कि जिसको करने के बाद हजारों लाखों नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत करोड़ों रुपया भी अता फरमा देते हैं। ये बहुत मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है। जिसने भी किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको लाखों पति नहीं करोड़ों पति बना दिया। यही हमारा जिंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का जरिया बना दे। हमारे जितने भी अमाल होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम के साथ, वो हमारे असलाफ के, हमारे अकाबिर के, हमारे असातिज़ा के, हमारे मशाइख के और हमारे तजर्बात और मुशाहदात के अंदर जो मुस्तरद अमाल होते हैं, हम वो आप तक पहुँचाते हैं और उनकी बाकायदा इजाज़त भी देते हैं। वो बेहतरीन और मुजरब अमाल होते हैं और हमारे किसी अमल की भी कोई एक ज़र्रा बराबर भी ना तो कोई रजत होती है, ना उसकी कोई मुगायरत होती है, ना ही किसी अमल की वजह से किसी को कोई परेशानी और तंगी होती है, बल्कि उसकी बरकत ही बरकत होती है। और बहुत सारे ऐसे अमाल हैं कि जो हमारे बड़ों की और हमारे अपने मामूलात के अंदर हैं। हम वो भी वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अमाल की बरकत से हमारे अकाबिर को, हमारे असलाफ को, हमारे उलमा इकराम को, मशाइख को, जिनके इदारे चलते हैं, मदारिस चलते हैं, लंगर चलते हैं, जो लोग उलमा इकराम को और उलमा सुलहा को देखते हैं कि लैंड क्रूज़रों में फिरते हैं, पराडों पे फिरते हैं, लोग उनके हाथ चूमते हैं, उनके पाँव में पैसे निशावर करते हैं, उसके पीछे उनका ईमान होता है, उनका तकवा होता है, उनकी लिलाहियत होती है, ऐसे औराद व वज़ाइफ होते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होता है और दीन की खिदमत का वो जज्बा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया और आखिरत के अंदर मखलूक से बेनियाज कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्लाह वाले हैं और ख़ास तौर पर आज मौजूदा दौर के अंदर भी जो बंदा दीन का इल्म रखता है, दीन के इल्म के ऊपर फिर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भूखा नहीं मारते। वो ज्यादा खा के तो मरेगा बेचारा, लेकिन भूखा नहीं मरेगा। जितना कुर्ब क़यामत का दौर है, फितनों का दौर है, जब किसी को कहें कि अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, तो वो कहते हैं कि ये आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा तो भूखा मर जाएगा, खाएगा कहाँ से, मांग के खाएगा। तो जब उलमा को देखते हैं कि वो तरह तरह की अल्लाह ताला उनको नेमतें अता फरमाते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, तरह तरह के उनके पास अनवा व अक़साम की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, सहूलियात की चीज़ें होती हैं, आसाइश और आराइश की चीज़ें होती हैं, फिर हसद करते हैं कि देखो मौलवियों के पास इतना कुछ है, ये दीनदार है, इनके पास इतना कुछ है, लोगों को सादगी का दरस देते हैं, खुद इनका लाइफस्टाइल जो है बड़ा लग्जरी है। फिर दुनियादार और लिबरल और सेकुलर लोग फिर देख के हसद करते हैं, क्योंकि अपनी तो उनकी डिग्रियां इस काबिल नहीं होती, उन डिग्रियों के ऊपर वो कोई 10 रुपए की उनके ऊपर कोई मूंगफली भी दे दे, अपनी डिग्रियां वो जलाते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके कोई बेचारा केले बेचता है, कोई चिप्स बेचता है, कोई अपना किसी तरह फिर बच्चों का पेट पालता है, रोटी कमाता है बेचारा। जब डिग्रियों के ऊपर नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, पहले बेचारे वो पढ़ाई कर करके सर के बाल उतर जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, फिर शादियां नहीं होती, शादी हो जाए तो आगे बीवी बच्चों के मामलात होते हैं। जब इंसान दीन को छोड़ के, अल्लाह रसूल को छोड़ के दुनिया के पीछे भागता है, तो दुनिया की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक गाय की है। जब इंसान गाय की लथड़ी हुई, गोबर में लथड़ी हुई दुम को पकड़ के उसके पीछे भागता है, तो वो गाय आगे भागती है। उसकी कोई दुम को पकड़ लेना गोबर वाली, तो वो काबू नहीं आती, गाय उसको लेके घसीटती और आगे भागती है। और जब गाय को छोड़ के उससे आगे भागो तो गाय सींग लेके पीछे आती है। तो जो अल्लाह वाले दुनिया को छोड़ के, दुनिया को ठोकरें मार के, पाँव पे रख के अल्लाह की तरफ निकलते हैं, आगे भागते हैं, तो दुनिया अल्लाह ताला उनके पीछे भेजता है, दुनिया उनके पीछे आती है। क्यों? जो मुकद्दर में है वो मिल के रहता है। दुनिया जो उनके मुकद्दर में होती है वो जलील और रुस्वा होकर दीन वालों के, अल्लाह वालों के, इल्म वालों के, अहलुल्लाह के कदमों में आती है। अल्लाह ताला जूतों में देता है माल, दुनियादारों का माल जूतों में रख के जाते हैं, जूतों में देता है। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं हमारे बड़ों के, अकाबिर के, असलाफ के, कि दुनिया का माल अल्लाह ने जूतों में उनको दिया और दुनिया से बेनियाज कर दिया। जब वो अल्लाह की तरफ इंसान भागता है तो दुनिया उसके पीछे आती है। जब अल्लाह को छोड़ के दुनिया के पीछे भागता है तो फिर वो गाय की मिसाल होती है, दुनिया आगे भागती है, फिर वो दुनिया के पीछे भागता 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 कब्र में जाके पहुंच जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर।
جب انسان مال کے پیچھے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، پھر حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آج بھی ہیں اس دور میں، آج بھی اہل اللہ ہیں، ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ہمارے حلقے احباب کے اندر ہیں، علماء مشائخ ہیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں، ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والد محترم تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کی توجہ، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، آخرت کی طرف ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے دن رات وہ کوشاں ہوتا ہے، تو اللہ دنیا کے مال کو اس کے قدموں میں بھیج دیتے ہیں۔ دنیا کو اللہ بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں، اور دنیا کا مال اللہ ذلیل و رسوا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، لیکن اس کے ساتھ ایمان، اعمال صالحہ، تقوی، للہیت، اللہ کا تعلق، مخلوق خدا کی خدمت، دین کی خدمت کا جذبہ، یہ سب چیزیں ہوں، پھر ساتھ اوراد و وظائف بھی ایسے ہوں، اللہ تعالیٰ ان اوراد و وظائف کی برکات عطا فرماتے ہیں، اس کی تاثیر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو میں آج آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے ولیوں کا عمل ہے خاص۔ یہ کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاصاں دی گل عامہ آگے کی کرنی، یعنی کہ خاصوں کے جو راز ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی بنے، آپ کی آخرت بھی بنے، اللہ بھی راضی ہو، آپ دین پہ عمل بھی کریں، اللہ کا کلام بھی پڑھیں، اللہ سے رزق بھی مانگے، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، آپ کی دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے، اور ہمارے لیے آپ دعا کر دیں۔ اللہ نے ہمیں تو سب کچھ دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اکرام ہے، احسان ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ اللہ نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، اعمال صالحہ کی توفیق دی، ٹوٹے پھوٹے اعمال دیے، 4 لوگوں میں اللہ نے عزت دی، رزق دیا، سواریاں دی، اللہ نے گھر دیے، اہل و عیال، بیوی بچے دیے، یہ سب اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت عطا فرمائے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مخلوق کی منت اور احسان کے بغیر رزق حلال عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنا محتاج رکھے سب کو، اور اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ دنیا ہمارے لیے ضرورت کی جگہ ہے، دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کی سہولتیں، گاڑیاں، گھر بار، نعمتیں، یہ ساری ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا آخرت ہے، دین کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا۔ جب ہم مقصد کو سامنے رکھ کے چلیں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ جب ہماری توجہ اور دھیان، فکر، محنت، کوشش، تگ و دو ساری آخرت کے لیے ہوگی، اپنے مقصد کے لیے ہوگی، تو ضرورتیں اللہ کے اوپر چھوڑ دو، ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ جو رزق اس نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، اس کے لیے ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، امت کی خیر خواہی ہو، دین کی خدمت کا، دین کے کام کا جذبہ ہو، اور اللہ سے مانگو پھر بھی دیتا ہے، بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام میں لگا ہے، میری طرف اس کی توجہ ہے، اس کا ہوش و حواس آخرت کی طرف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، پھر اللہ بن مانگے عطا فرماتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے اللہ پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے خاص اعمال ہیں کہ جن کی برکات نسل در نسل پھر چلتی ہے۔ جب ایک کسی اللہ کے بندے نے یہ عمل کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی زندگی میں اس کی برکات عطا فرماتا ہے، اس کی نسلوں تک اس کو برکت ملتی رہتی ہے۔ تو یہ جو میں آج آپ کو خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ جس کو بھی ہم نے یہ عمل کروایا، اللہ رب العزت نے اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیا۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، جھوٹ نہیں۔ جن لوگوں نے کیا ہے، ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ منسلک ہیں، علاج معالجے کے حوالے سے ان کا ہمارے پاس آنا جانا ہے، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، جانتے ہیں کہ یہ عمل کتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہاں، جو بے نمازی ہوگا، گمراہ ہوگا، صحیح عقیدہ نہیں ہوگا، اللہ رسول کی نافرمانیاں ہوں گی اور خرافات میں ہوگا، بے حیائی، برائی، بدکاری میں ہوگا، اس سے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ فائدہ اس کو ہوگا جو ایمان، اعمال صالحہ، یقین کے ساتھ، صحیح ترتیب، صحیح طریقے کے ساتھ، ہماری اجازت کے ساتھ جو عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکات دکھائیں گے، اور جن کو ہم نے پہلے کروایا وہ بھی اس کی برکات جانتے ہیں۔ ہزاروں ایسے ہمارے منسلک لوگ ہیں کہ جو اس عمل کی برکت اور طاقت کو جانتے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی نہ مبالغہ ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے، نہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ہمارا نہ کمال ہے، نہ کوئی ہماری کرامت ہے،
یہ اللہ کے کلام کی برکت، طاقت، پاور اور تاثیر اور فیض اور برکت ہے۔ لیکن پڑھے گا کوئی ان شرائط کے ساتھ، اللہ کو راضی کر کے، ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، رزق حلال کی محنت اور کوشش کے ساتھ جو پڑھے گا، اللہ اس کو اپنے کلام کی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا پاک نام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا سارا فیض ہے، اس کی برکت ہے۔ ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہم تو ایک پیغام پہنچانے والے ہیں، ایک ڈاکیہ سمجھ لیں، ایک نائب قاصد سمجھ لیں، ہم تو ایک خادم کی حیثیت سے، ایک چپراسی کی حیثیت سے، جو ہمارے ذمہ، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب ساری امت کی خیر خواہی ہر مسلمان کے ذمہ ہے، صرف میرے ذمہ نہیں، آپ کے بھی ذمہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ ہے کہ خود دین پہ چلے، دوسروں کو اس کی دعوت دے، خود برائی سے بچے، دوسروں کو بچائے، اور جس کے پاس ایک بھی دین کا علم ہو، عمل ہو، قرآن کی ایک آیت ہو، حدیث مبارکہ ہو، آگے دوسروں تک پہنچائے۔ بس ہم سب ڈاکیے ہیں، ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے ایسا وہ کام کریں کہ جس کا ہمیں اجر دنیا میں بھی ملے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ جب ہم برزخ کی زندگی میں ہوں، قبر میں سو رہے ہوں، ہمارا نامہ اعمال پیچھے سے چلتا رہے، نیک اعمال ہمارے نامہ اعمال میں پہنچتے رہے، یہاں تک کہ میدان محشر میں پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بڑھا دے اور گناہوں کے اوپر درگزر فرما کے، پردہ فرما کے اللہ ان کو معاف کر دے اور ہمیں بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ بس یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار کر دے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو یہ وہ عمل ہے خاص سورۃ القریش کا، یہ 70 دن کا عمل ہے۔ 1100 بار آپ نے روزانہ سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں، وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں۔ ہاں، اگر آپ صرف بڑے گوشت کا پرہیز کر لیں، ایک وقت مقرر کر لیں، ایک جگہ رکھ لیں، ایک جائے نماز رکھ لیں، ایک لباس رکھ لیں، یہ 5 چیزوں کا اہتمام کریں، چھٹا آپ ایک خوشبو بھی رکھ لیں، تو نور علی نور ہے۔ اگر ان چیزوں کا آپ نہیں کر سکتے، پھر بھی اس کی برکت ہے، پھر بھی تاثیر ہے، اس کی پاور اتنی زبردست ہے کہ اس کا فیض نسل در نسل چلتا ہے۔ پھر 7 بار آپ نے درود ابراہیمی، 1100 بار سورۃ القریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور یہ 70 دن کا عمل ہے۔ 70 دن کا عمل ہے، 1100 بار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، 70 دن اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اس کی تعداد بنے گی 77,000۔ اس کو آپ نے 70 دن تک لے کے جانا ہے، 1100 روزانہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے، وقت اور جگہ کی ویسے قید نہیں، لیکن باوضو پڑھنا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو کرنا ہے۔ اگر آپ ان شرائط کے اوپر عمل کر لیں تو اور اچھا ہے، نہ بھی کریں تو اس کی اجازت ہے، آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ اب جلالی جمالی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، بڑے گوشت کا پرہیز کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کریں کوئی بات نہیں۔ ایک جگہ ایک وقت رکھ لیں، زمان و مکان کی قید سے پڑھیں تو بہت اچھا۔ ہم کئی لوگوں کو ایسے بھی کرواتے ہیں کہ زمان و مکان کی قید کے ساتھ اس کی زیادہ برکت ہوتی ہے، نہ بھی کر سکے کوئی مسئلہ نہیں۔ 70 دن کا عمل ہے، اس لیے بعض لوگ سوچیں گے کہ سفر بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، خوشی غمی بھی، بیماری تکلیف بھی، آنا جانا بھی، ہر بندے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، بعض علماء کرام بھی اس عمل کو کرتے ہیں، وہ مسجد کے اندر کرتے ہیں، آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی قریب مسجد ہے، مسجد والے آپ کو جگہ دے دیں کہ آپ نے فلاں ٹائم مغرب یا عشاء کے بعد آپ نے پڑھائی کرنی ہے، بیٹھ کے 1.5-2 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دے دیں، تو آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے شروع میں لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹائم کم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، بعض کو شروع میں 3 گھنٹے بھی لگتے ہیں، جن کی سپیڈ آہستہ ہوتی ہے، بعض کو شروع میں 2.5 گھنٹے بھی لگتے ہیں، بعض کی پھر 2.25-2.5 گھنٹے پہ روٹین آ جاتی ہے، جو بسم اللہ کے ساتھ اور تھوڑا سا تیز پڑھتے ہیں۔ 7 بار آپ نے درود ابراہیمی اول آخر، 1100 بار روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ 70 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ تعداد 1 ہو اور دن 70 ہوں اور بلا ناغہ ہو۔ اس میں صرف مین 3 شرطیں ہیں کہ 1100 سے کم نہیں اور زیادہ نہیں، ایک آدھ اوپر ہو جائے کم نہ ہو، اور 70 دن تک اس کو پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کو بلا ناغہ پڑھنا ہے، 70 دن، 1100 اور بلا ناغہ، 3 مین اس کی شرطیں ہیں۔ اس سے اس کی برکت بہت ملتی ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک جگہ رکھ لیں، ایک لباس رکھ لیں، ایک خوشبو رکھیں، ایک جائے نماز رکھیں، ایک وقت رکھ لیں، دن کا رات کا کوئی بھی مسئلہ نہیں، مسجد گھر میں کوئی بھی ٹائم جگہ آپ فکس کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کی پھر برکت اور تاثیر اور بڑھ جائے گی۔ سب کو عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو خاص اجازت دے دی جاتی ہے، رپلائی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔
تو کسی عمل کی اجازت کے لیے خدارہ واٹس ایپ پر نہ میسج کیا کریں، نہ کالز کیا کریں، نہ موبائل پہ کالز کیا کریں۔ اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ کسی کی کالز نہیں لے سکتے، اور واٹس ایپ پہ صرف وائس میسج وہ حضرات کرتے ہیں کہ جنہوں نے علاج معالجے کے لیے دور سے یا پاکستان سے یا باہر سے رابطہ کرتے ہیں، جن کا علاج چل رہا ہوتا ہے، صرف ان کا میسج دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی پھر نمبر سیو کرنے کے بعد اور صرف وائس کا جواب دیا جاتا ہے۔ کال پہ بات کرنے پہ مجبور نہ کیا کریں، اپنے اور ہمارے وقت کا خیال کیا کریں۔ اس عمل کو آپ 70 دن کریں گے۔ ہاں، اس میں پھر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ خواتین جن کے درمیان میں پھر ان کے معذرت کے دن آئیں گے وہ کیا کریں۔ ہاں، ان کے لیے یہ ہے کہ جب ان کے معذرت کے دن آئیں اس وقت وہ اس عمل کو روک دیں گی، پھر وہ اس عمل کو بعد میں کریں گی، اور پھر ان کا عمل تعداد 1100 چلے گی، اس کو کم زیادہ نہیں کرنا۔ پھر ان کے دن زیادہ لگ جائیں گے، جتنے ان کے پیریڈز کے دن ہوں گے ان کو روک دیں گی عمل کو، اور جب عمل دوبارہ شروع کرنا، پھر غسل کر کے جب آپ نے نماز پڑھنی، عمل دوبارہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو عورتیں بھی اسی طرح انہی شرائط کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کا یہ ہوگا کہ پھر ناغہ ہوگا اور بعد میں اس کو پورا کر لیں گی۔ لیکن ناغے کے دنوں میں نماز کے بغیر ناپاکی کی حالت میں یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ اس کی برکت اور تاثیر بہت طاقت ہوتی ہے، پھر اس کے موکلات ہوتے ہیں مسلمان بھی، اور اسی طرح پھر فرشتوں کا ایک پورا جنود لشکر ہوتا ہے اس کے ساتھ، اللہ کا کیونکہ کلام ہے، اور فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے کلام کے تابع ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی برکت پھر ملتی ہے۔ تو وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ناغے کے دن کو نکال کے اس کی پھر باقی دنوں کو پورا کریں گی۔ تعداد 1 رکھنی ہے، اس کا نصاب 1,70,000 پورا کرنا ہے، اور 1100 کے حساب سے پورا کرنا ہے۔ ان کے ناغے کے دن نکلیں گے تو آگے عمل چلا جائے گا، لیکن ترتیب اس کی یہی ہے۔ سب کو عام اجازت ہے، اللہ رب العزت۔ ہاں، اس کے پھر ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے روزانہ، 70 بار پڑھ لیں یا 111 بار پڑھ لیں، دونوں ترتیبیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، صبح کا رکھیں تو 70 رکھ لیں، عشاء کے بعد کا رکھیں تو 111 رکھ لیں۔ آپ 70 اور 111 بھی پڑھ سکتے ہیں روزانہ، ایک ٹائم 70 بار پڑھ لیں، ایک ٹائم آپ 111 پڑھ لیں۔ اس کو عمل کو قابو رکھنے کے لیے، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی آپ پھر اس کو قابو میں رکھیں۔ بعض یہ بھی کرتے ہیں کہ جن کو ہم نے یہ عمل کروایا وہ ہر نماز کے بعد 7 بار بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ترتیب ٹھیک ہے۔ ایک دن میں ایک ہی دفعہ بیٹھ کے 70 بار پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی دفعہ ایک ہی دن میں ایک ہی بار 111 کی ترتیب رکھ لیں، اس کا اپنا معمول بنا لیں، اس پر مداومت کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تینوں ترتیبیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ نصاب کو مکمل کریں، اور جس چیز کی آپ نیت کریں گے اس کا ہدیہ، اس کی صالح ثواب، اس کی پڑھائی کے جو ہے وہ ہمیں بھی کریں، ہماری اولادوں کو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پوری امت کا نام لے کے آپ جس کو ہدیہ صالح ثواب کرتے جائیں گے، آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتا جائے گا، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔